एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपका दोस्त जावेद नसीम। इतवार की रात है और अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं इस वक्त अपने शहर हैदराबाद से बाहर हूँ, अमरावती आया हुआ हूँ एक प्रोग्राम के सिलसिले में, और यहाँ पे नेट की हालत बहुत ही ख़राब है। उसके बावजूद मेरी ये कोशिश है कि मैं आज का ये प्रोग्राम जारी रखूँ, आप लोगों के सामने पेश करूँ। मैंने देखा कि जनाब मुजीब ख़ान साहब और कौसर साहब तशरीफ़ लाए भी थे, लेकिन अब बर वक्त नेट के कट जाने की वजह से वो चले गए। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि मुझे फिर से ज्वाइन किया गया है। मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम अहबाब, हमारे तमाम दोस्त, हमारे तमाम चाहने वाले आ जाएं, ताकि मैं आज के उस प्रोग्राम की बाकायदा शुरुआत कर सकूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले हफ्ते भी कहा था कि अब हमारे प्रोग्राम दो सेगमेंट्स में, दो हिस्सों पे मुश्तमिल होंगे। एक हिस्सा जिसमें हम अपने क्लासिकल शायरों को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे, और दूसरा हिस्सा जिसमें हमारे अहद-ए-नौ के शुराए कराम को मैं उनके कलाम को पेश किया करूँगा। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी अजीम हस्ती की बात लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसके बारे में सुनने के बाद शायद आप लोग भी बड़े खुश हो जाएंगे। आज मैं बात करूँगा जनाब डॉक्टर अल्लामा इक़बाल की। सर मोहम्मद इक़बाल का नाम एक ऐसी अज़मत का हामिल है कि उनकी उस अज़मत से इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी शायरी का ढंग, उनकी शायरी का नहज, और सबसे बड़ी बात ये कि इंसानियत के लिए जो उनका एक मकसद था, अपने अशार के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए, अपनी नज़्म के ज़रिए जिस तरीक़े से उन्होंने इंसानियत को बेदार किया, कौम को बेदार किया, ये काम मेरे ख़्याल से अल्लामा इक़बाल के बाद शायद ही कोई ऐसा दूसरा शख्स आया हो जिसने इस काम को अंजाम दिया हो। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ कि मुमकिन है कि इस ब्रॉड स्क्रीन की वजह से आप लोगों को मोबाइल में प्रोग्राम देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि आज हम अपने स्क्रीन को इस तरह से रखने के लिए मजबूर हैं। मजबूर इसलिए है कि आज आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे मेरे साथ एक और शख्सियत बैठी हुई है। ये कौन है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको डॉक्टर इक़बाल के बारे में बताऊँ कि इनकी पैदाइश 9 नवंबर को हुई थी, और जो सन था उनकी पैदाइश का वो था 1877 का। सियालकोट में ये पैदा हुए थे, और 21 अप्रैल 1938 को 61 साल की उम्र में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। बहुत ही हमजहत इनकी शख्सियत थी। वो सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि एक मुसन्निफ भी थे, एक नक़ाद भी थे, मुस्लिम सूफ़ी थे, सियासतदान थे, क़ानूनदान थे। और मैं समझता हूँ कि ऐसी सफ़ात किसी एक शख्सियत में, किसी एक ऐसी हस्ती में खुदा बड़ी मुश्किलों से डालता है। बहरहाल उनकी शायरी का जो सबसे बड़ा ख़ासा रहा वो ये रहा कि उर्दू अदब में उन्होंने हमेशा एक मक़सदी शायरी को तरजीह दिया। हमेशा से उनकी गज़लों में, उनकी नज़रों में कुछ ना कुछ ऐसा रहता था कि जिससे कौम को इस्तिफ़ादा हासिल हो। बहरहाल अल्लामा इक़बाल की तरफ बढ़ने से पहले मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, मैं उनका तारुफ़ आपसे करवाता हूँ। ये हैं जनाब अहमद अली बरक़ी आज़मी। अहमद अली बरक़ी आज़मी का ताल्लुक़ हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से है, और इनके बारे में ये कहना गोया सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा कि आज बरक़ी साहब की वजह से उर्दू के कई चिराग रोशन हैं। इन्होंने उर्दू ज़बान की
جو خدمت کی ہے اور جو خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو کسی بھی طرح سے درگزر نہیں کیا جا سکتا۔ برقی صاحب کی پیدائش یو پی کے شہر اعظم گڑھ میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد اپنی ملازمت کے سلسلے میں انہیں اعظم گڑھ چھوڑنا پڑا اور وہاں سے وہ دلی کی طرف چلے آئے 1977 میں، اور 1983 میں انہوں نے ملازمت اختیار کیا، آل انڈیا ریڈیو کے شعبہ فارسی سے منسلک ہوئے اور 33 سال کی خدمات انجام دیتے رہے۔ وہ بہت ہی اپنی کے اوپر ان کے کلام موجود نہیں ہیں، اور ان کی جو ایک کتاب بھی ان کی نکلی تھی، اس کتاب کا نام تھا ان کے کیا کہتے ہیں کہ مجموعے کا نام تھا روح سخن۔ اگر آپ لوگوں کے پاکستان میں بھی اویلیبل ہو، میں نہیں جانتا کہ اویلیبل ہے یا نہیں، اگر نہ ہو تو آپ لوگ میرا خیال ہے کہ اس کی پی ڈی ایف فائل آن لائن موجود ہے نا برقی صاحب؟ ریختہ پہ ان کی پی ڈی ایف فائل موجود ہے، وہاں سے آپ اس فائل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور برقی صاحب کے تعارف میں ان کے ہی دو شعر پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اپنا اور سبھی کا رنج و غم محسوس کرتا ہوں، میں اپنا اور سبھی کا رنج و غم محسوس کرتا ہوں، جہاں بھی ہو ستم گر کا ستم محسوس کرتا ہوں، جہاں بھی ہو ستم گر کا ستم محسوس کرتا ہوں، اور خدا نے مجھ کو بخشا ہے دل دردآشنا برقی، خدا نے مجھ کو بخشا ہے دل دردآشنا برقی، جو ہے مغموم ان کا درد و غم محسوس کرتا ہوں۔ تو انہی اشعار کے ساتھ میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جناب احمد علی برقی اعظمی صاحب سے۔ برقی صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اس میں ہم ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال صاحب کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کے اوپر بھی کوئی کلام کہا ہے، میں چاہوں گا کہ آج اپنا وہ کلام آپ ہمارے آڈینس کے سامنے پیش کریں۔ اقبال کی غزلوں میں ہے تاب و توانائی، اقبال کی غزلوں میں ہے تاب و توانائی، اقبال کی نظموں کا ہر شخص ہے شیدائی، اقبال کی نظموں کا ہر شخص ہے شیدائی، وہ شاعر مشرق ہیں اعزاز ہے یہ ان کا، وہ شاعر مشرق ہیں اعزاز ہے یہ ان کا، تھی ان کے تغزل میں گہرائی وہ گہرائی، تھی ان کے تغزل میں گہرائی وہ گہرائی، سیکھا نہ جنہوں نے کچھ اقبال کے نغموں سے، سیکھا نہ جنہوں نے کچھ اقبال کے نغموں سے، ہے ان کے مقدر میں بس ذلت و رسوائی، ہے ان کے مقدر میں بس ذلت و رسوائی، اب بھی نہیں کچھ بگڑا اب سے وہ سنبھل جائیں، اب بھی کی فطرت نے عطا کی تھی حق گوئی و بے باکی، اقبال نہ تھے برقی خاموش تماشائی، اقبال نہ تھے برقی خاموش تماشائی، اقبال کی غزلوں میں ہے تاب و توانائی، اقبال کی نظموں کا ہر شخص سے شیدائی۔ یہ پیاری سی نظم خراج عقیدت کے طور پہ پیش کیا برقی صاحب نے علامہ اقبال کو۔ برقی صاحب، آج میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اس تکلیف کو سہنے میں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی میں کنیکشن صحیح کر رہا ہوں، کبھی میں مائکروفون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہا ہوں، کیونکہ آج میں اپنے پراپر سیٹ اپ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر نہیں ہوا، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت تھی جو اس حال میں بھی آپ کے پاس لے آئی ہے مجھے، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ میری اس تکلیف کو نہ صرف یہ کہ آپ لوگ محسوس کریں گے، بلکہ میری اس تکلیف میں آپ ہمارا ساتھ بھی دیں گے۔ ابھی آپ نے سنا جناب احمد علی برقی اعظمی صاحب کو، جو انہوں نے نظم اپنی پیش کی خراج عقیدت کے طور پہ جناب علامہ اقبال صاحب کو، اور میں برقی صاحب سے ہی کچھ جاننا چاہوں گا علامہ اقبال صاحب کے بارے میں۔ برقی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے محترم ڈاکٹر اقبال صاحب کے بارے میں؟ آپ انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ذرا آپ ہمارے آڈینس کو بتائیے گا۔ علامہ اقبال کی شخصیت دنیا ادب میں
محتاج تعارف نہیں ہیں. وہ صحیح معنوں میں اردو ادب میں مقصدی ادب کے ترجمان تھے. ان کی شاعری حدیث دلبری سے قطع نظر حیات و کائنات کے وسیع موضوعات کا احاطہ کرتی ہے. علامہ اقبال کے سینے میں ایک دردآشنا دل تھا. ان کا دل ملت کے غم و آلام، درد و رنج کے لیے ہمیشہ دھڑکتا رہتا تھا. انہوں نے عالم اسلام کے اتحاد کے لیے غیر معمولی مساعی انجام دی اور شاعری کو ایک اسلحے، ایک حربے کے طور پر، ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا اور صحیح معنی میں مقصدی ادب کی داغ بیل ڈالی. اقبال کا عصر حاضر میں میرے خیال میں جہاں تک مقصدی شاعری کا تعلق ہے کوئی بھی ہم پلہ نہیں ہو سکتا. اقبال ہیں، غالب ہیں. اقبال کا ایک الگ رنگ و آہنگ تھا. بقول انہیں کے یا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو صحیح معنی میں وہ دیدہ ور تھے. اقبال نے قوم کو جینے مرنے کا حوصلہ سکھایا اور صحیح معنوں میں وہ ہمارے حقیقی رہنما تھے. کاش ہم ان کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتے تو جن حالات سے ہم دو چار ہیں ان سے ہمیں نجات مل سکتی. بے شک. کاش جو ہے اب بھی جو ہے اللہ ہمیں اور تمام ملت کو عقل سلیم عطا کرے. میں اسی دعا کے ساتھ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہوں گا. ابھی آپ ختم نہ کریں، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کے چند اشعار آپ ہماری آڈینس کی نظر کریں. تو آپ علامہ اقبال کے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر، احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوزو تب و تاب اول سوزو تب و تاب آخر، سوزو تب و تاب اول سوزو تب و تاب آخر، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر، چھٹنے کو ہے بجلی سے آغوش صحاب آخر، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا کہ آج صورتحال کچھ ایسی ہی ہے اور شاید یہ صورتحال آج ایسی ہی رہے گی. میرا خیال ہے کہ جو یہ آپ لوگوں کے سامنے نظم پیش کر رہے تھے اس کے چند اشعار شاید رہ ہی گئے. بہرحال آج اپنے اس پہلے سیگمنٹ کی اب آگے کی طرف بڑھتے ہوئے میں اس سے پہلے کہ سیگمنٹ کو ختم کروں میں ایک بہت ہی خاص چیز آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور وہ خاص چیز یہ ہے کہ احمد علی بلخی صاحب کے والد محترم بھی اعظم گڑھ کے بڑے ہی اساتذہ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. بڑے جید شاعر تھے اور ان کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہندوستان میں تو بہت زیادہ ہیں. اور ان کا نام تھا جناب رحمت الہی برق اعظمی. اور رحمت الہی برق اعظمی کے حوالے سے ہی انہوں نے اپنا تخلص برقی رکھا. ایک بہت ہی مارکت الارا ایک منظوم مکالمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس مکالمے میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ ایک سوال جواب ہے. جیسے آپ نے حضرت اقبال کا وہ شکوہ جواب شکوہ پڑھا ہوگا، یہ ویسی ہی کچھ کیفیت ہے، لیکن اس میں جو ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو سوال پٹ کیے گئے ہیں وہ برقی صاحب کے والد جناب رحمت الہی برق اعظمی کی طرف سے پٹ کیے گئے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب علامہ اقبال کے اشعار میں ہے. زمین وہی ہے. ملاحظہ کیجیے گا، سوال ہے کہ رہتے ہیں خوشامد میں کیوں حضرت درگاہی.
رہتے ہیں خوشامد میں کیوں حضرت درگاہی، آئیں گے سمجھ میں کب اسرار شہنشاہی، آئیں گے سمجھ میں کب اسرار شہنشاہی۔ اقبال کا جواب کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ پھر رحمت اللہ برق اعظمی صاحب کا سوال ہے کہ فرمائیں خوشامد میں نقصان ہے کیا آخر، یہ مرغ مسلم ہے، فرمائیں خوشامد میں نقصان ہے کیا آخر، یہ مرغ مسلم ہے، یہ کوفتہ ماہی۔ اور جواب میں اقبال کا یہ شعر، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں۔ اب اس میں یہ جو منظوم مکالمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں کمال یہ ہے کہ جناب برق اعظمی صاحب یہ حضرت اقبال کے بہت بعد کے شاعر، حضرت اقبال بہت پہلے، لیکن حضرت اقبال کے جو اشعار ہیں ان اشعار کا جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے، ایک سوال اور جواب میں جو ڈھالا گیا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑے کمال کی بات ہے۔ ان کا ایک اور سوال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا جواب حضرت اقبال کے شعر میں ہے، وہ یہ ہے کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و سوال یہ ہے کہ رکتی ہے زباں اپنی حق بات کے کہنے میں، رکتی ہے زباں اپنی حق بات کے کہنے میں، کہنے ہی نہیں دیتا کچھ دبدبہ شاہی، کہنے ہی نہیں دیتا کچھ دبدبہ شاہی۔ اور جواب جو علامہ اقبال کی زبان سے ہے وہ یہ ہے کہ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ اور اسی کلام کے ساتھ میں آج کے پہلے سیگمنٹ کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور ہاں، ایک بات جو میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ ممبرز جو شعر و شاعری کا شغف رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کلام کی درستگی ہو، ان کے کلام کو تصحیح کیا جائے، تو اپنے کلام کے نوک و پلک کو سنوارنے کے لیے ایک طرح کی سروس ہم نے شروع کی ہے کہ جس میں ہمارے ڈاکٹر برقی اعظمی صاحب کا ہمارا ساتھ ہوگا۔ میں ان کا ای میل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کے ای میل پہ اپنے کلام کو بھیج دیا کریں، وہ حضرات جو اپنے کلام کی تصحیح کروانا چاہتے ہیں۔ یہ جو سروس ہے یہ لائل پور اسٹوڈیو کی جانب سے بالکل فری آف کاسٹ سروس ہے۔ جس طرح سے ہم لائیو پروگرام میں آپ کے کلام کو پیش کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ سروس بھی ہماری بلا معاوضہ ہے، اور اس کے لیے برقی صاحب کی خدمات آپ چاہیں تو حاضر کر سکتے ہیں۔ برقی صاحب اپنا ای میل آپ بتانا پسند کریں گے آپ ہمارے لوگوں کو، تاکہ وہ اپنے ای میل آپ کے ای میل پہ اپنے کلام کو بھیجیں اور اس کی درستگی وغیرہ کی ضرورت پڑے تو آپ نے کر دیا کریں۔ اے برقی BARQI برقی @gmail.com۔ یہ جو اے برقی ہے تو یہ احمد علی نہیں اے ایک ساتھ لکھا جائے، ایک ساتھ، کوئی ڈاٹ وغیرہ کچھ نہیں، اے برقی، برقی ہاں لکھا جائے گا، برقی، ہاں اے برقی ایک ان کا ساتھ۔ ای میل آپ نے سنا، ان کا جو ای میل ہے وہ ہے aabarqi@gmail.com۔ برقی کی اسپیلنگ BARQI۔ جی، تو آپ aabarqi@gmail.com پہ وہ حضرات جو اپنے کلام کی تصحیح کروانا چاہتے ہیں یا کسی طرح کی رائے مشورے کی ضرورت ہو تو آپ اس ای میل پہ اپنے کلام کو بھیج دیں اور ان کے علم سے اپنا خود کو فیضیاب کریں۔ تو میں آج کے سیگمنٹ کو ختم کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم آپ لوگوں کی طرف۔ اس کے پہلے میں چاہوں گا کہ برقی صاحب آپ لوگوں کی خدمت میں اپنا سلام پیش کر دیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم۔ میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بگوش سنا اور یہ غیر معمولی خدمت انجام دے رہے ہیں میرے دوست عزیز جاوید نسیم، اور ان کی خدا ان کی بے لوث خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
بہت بہت شکریہ برقی صاحب. تو میں اب اپنے سامعین سے مخاطب ہو جاؤں. آپ مجھے آدھے منٹ کا وقت دیجیے گا. اور آپ لوگ اسی طرح سے میرے ساتھ بنے رہیں گے کیونکہ میں واپس آتا رہوں گا. میں بیٹھا ہوا ہوں, جب لائن کٹ جاتی ہے تو میں بھی کٹ جاتا ہوں, پھر جب لائن واپس آتی ہے تو میں بھی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں. تو مجھے دیکھنے والے میرے دوست, میرے بھائی, میرے احباب جائیں نہیں, لائن کٹ جائے تو بھی بنے رہیں. تو آج کی پروگرام کی شروعات میں کر رہا ہوں کچھ اس طرح سے کہ میں نے جو کلام احمد خیال صاحب, ان کا کلام شامل کیا گیا ہے, اور ایک ہمارے ممبر, ہمارے بھائی, بڑا عجیب سا نام انہوں نے چنا ہے, خرافاتی بٹو. تو خرافاتی بٹو نے زہیب امروہی کا کلام بھیجا ہے. امروہہ ہندوستان کا ہی ایک شہر ہے, اور امروہہ نے بڑے بڑے شعراء کرام پیدا کیے ہیں, اور زہیب امروہی صاحب بھی امروہہ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد شیر آشفتہ سر, ان کا بھی کلام شامل ہے آج کی اس محفل میں, اور سلمان منیر خاور, ان کا بھی کلام شامل ہے, اور بھی کچھ چیزیں میں آپ کو پیش کروں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ جو نیٹ ہے, یہ نیٹ کم وقت اتنا زیادہ پریشان کر رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا باتیں کروں اور کیسے باتیں کروں. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے, جتنی دیر تک اور جتنی دور تک ہو سکے, میں آپ کے ساتھ بنا رہوں اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر رہوں. تو میں دیکھ پا رہا ہوں, دراصل معاف کیجیے گا, آج میں آپ لوگوں کے کمنٹ کے جواب بر وقت اس لیے نہیں دے پاؤں گا کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج میں کافی فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو آج میں تمام لوگوں کے جواب دوں گا, فردن فردن جواب دوں گا, لیکن اس کے لیے مجھے آپ وقت دیجیے گا کہ میں پروگرام کے خاتمے کے بعد آپ تمام لوگوں کو باکس میں فردن فردن جواب دوں. تو آئیے شروع کرتے ہیں احمد خیال صاحب کے اس کلام سے کہ چاروں طرف سے دشت کو رستہ نکلتا ہے. چاروں طرف سے دشت کو رستہ نکلتا ہے, اس شہر کا جنون سے رشتہ نکلتا ہے. اس شہر کا جنون سے رشتہ نکلتا ہے. دن بھر وہ آفتاب سے چھپتا ہے, اور پھر دن بھر وہ آفتاب سے چھپتا ہے, اور پھر ٹھیک آدھی رات جسم سے سایہ نکلتا ہے. ٹھیک آدھی رات جسم سے سایہ نکلتا ہے. بارش بھی کچھ تو زور سے پڑتی ہے اس گھڑی. بارش بھی کچھ تو زور سے پڑتی ہے اس گھڑی. کچھ پیرہن کا رنگ بھی کچا نکلتا ہے. کچھ پیرہن کا رنگ بھی کچا نکلتا ہے. کوئی بھی واقعہ جو میرے ساتھ پیش آئے, کوئی بھی واقعہ جو میرے ساتھ پیش آئے, صدیوں پرانے عہد کا قصہ نکلتا ہے. صدیوں پرانے عہد کا قصہ نکلتا ہے. اور آتی ہے کھل کے نیند اگر اپنا دیس ہو. پیارا سا شعر ہے کہ آتی ہے کھل کے نیند اگر اپنا دیس ہو, اور پھر وہاں پہ سانس بھی پورا نکلتا ہے. اور پھر وہاں پہ سانس بھی پورا نکلتا ہے. اور لگتا ہے پوری قوم گداگر تھی اس طرف. لگتا ہے پوری قوم گداگر تھی اس طرف. کھودیں اگر زمین تو کاسا نکلتا ہے. کھودیں اگر زمین تو کاسا نکلتا ہے. کھودیں اگر زمین تو کاسا نکلتا ہے. یہ کلام جناب احمد خیال صاحب کا تھا. یہاں پہ احمد خیال صاحب معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا
ایک تھوڑی سی کھٹک ہے کہ آپ کے شعر پہ کہ آتی ہے کھل کے نیند اگر اپنا دیس ہو، آتی ہے کھل کے نیند اگر اپنا دیس ہو، بڑا پیارا سا مصرع ہے. لیکن اس کے بعد کا جو مصرع ہے کہ اور پھر وہاں پہ سانس بھی پورا نکلتا ہے. میرا خیال ہے کہ سانس یہ پتہ نہیں نکلتا ہے یا نکلتی ہے، کیونکہ میں نے بھی کبھی اپنی غزل میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا کہ چلنے والے نے کبھی سوچا ہے، چلنے والے نے کبھی سوچا ہے ڈگر جاتی یا ڈگر جاتا ہے. بہرحال اسے دیکھ لیجئے گا. اور اس طرح کی ہی چیزوں کے لیے ہم نے ڈاکٹر برقی اعظمی صاحب کی خدمات حاصل کی ہیں. آپ لوگوں میں سے جو بھی چاہیں ان کی خدمت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کا ای میل ایڈریس آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے aa.barqi@gmail.com. لائل پور اسٹوڈیو کی جانب سے یہ جو پروگرام آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے یہ کمپلیمنٹری پروگرام ہے، اور اس کمپلیمنٹری پروگرام کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی ہماری کوئی کنڈیشن نہیں ہے. یہ صرف اور صرف محبتوں کا لین دین ہے، ہمارے خلوص کا لین دین ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہمیں گاہے گاہے اپنے کلام بھیجتے ہیں، ہم ان کے کلام کو لائیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگوں کا ہے، اور میں صرف اسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرا صرف اتنا ہی کام ہے، کیونکہ کلام تو آپ کے ہی ہوتے ہیں. ہاں، اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری اور آپ کی محبتیں بڑھتی رہیں، ہمارا آپ کا رشتہ بڑھتا رہے. اور سیاستدانوں نے تو اپنا کام کر دیا، اور سیاستدان تو اپنا کام کر رہے ہیں. دلوں کے درمیان دراڑیں ڈالنا، فاصلے پیدا کرنا، سرحدوں کے بیچ اونچی دیواریں کھڑی کرنا، یہ تو ان کا کام ہے، وہ کر رہے ہیں. پر ہم اور آپ ان کے اس کام میں، ان کے اس فعل قبیح میں ان کے شریک نہیں ہیں. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم لائل پور اسٹوڈیو کی طرف سے یہ پروگرام کرتے ہیں، اور میں پوری تندہی کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہوں آپ کی محبتیں پانے کے لیے، دل سے دل کا رشتہ بڑھانے کے لیے، اور نہ صرف یہ بلکہ اردو زبان کی خدمت کرنے کے لیے. اردو زبان ہماری اپنی زبان ہے، ہماری مادری زبان ہے، اور جس ماں نے ہمیں پیدا کیا ان کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر. تو جو ہماری مادری زبان ہے، اس مادری زبان کا بھی ہم بولنے والوں پہ حق بنتا ہے. اور ایک فرما بردار بیٹے کی طرح سے جس طرح سے ہم اپنی ماں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے مادرانہ فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے پسرانہ فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم اردو والے اردو کی بھی اسی طرح سے حفاظت کریں. اردو کا بھی جو قرض ہے ہم پہ، ہم اس کی ادائیگی کریں. اور یہ ادائیگی اسی طرح سے ہو سکتی ہے کہ ہم اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے اپنے اپنے طریقے سے جتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کام کریں. آگے کی طرف بڑھتے ہوئے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ممبر ہیں بڑے شرارتی سے، شاید بڑے کم عمر بھی ہیں، یہ خرافاتی بٹو. بھائی خرافاتی بٹو میں نہیں جانتا کہ آپ موجود ہیں یا نہیں، لیکن آپ نے جو ہمیں کلام بھیجا ہے، جو غزل ہمیں بھیجی ہے آپ نے زہیب امروہی صاحب کی، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، میں آپ کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے جناب زہیب امروہی صاحب کی وہ غزل پیش کر رہا ہوں. مطلب کچھ یوں ہے کہ درد سارے زخم بن کر خود نما ہو ہی گئے، درد سارے زخم بن کر خود نما ہو ہی گئے، راز پوشیدہ تھے آخر برملا ہو ہی گئے، راز پوشیدہ تھے آخر برملا ہو ہی گئے، تو نہ سمجھے گا ہمیں تھیں کون سی مجبوریاں، تو نہ سمجھے گا ہمیں تھیں کون سی مجبوریاں، تیری نظروں میں تو اب ہم بے وفا ہو ہی گئے، تیری نظروں میں تو اب ہم بے وفا ہو ہی گئے. اور عشق کیا ہے، عشق کیا ہے، کیا ہوس ہے، اور کیا ہے نفس. یہ پیارا سا شعر ہے کہ عشق کیا ہے،
کیا ہوس ہے اور کیا ہے نفس یہ، اٹھتے اٹھتے یہ سوال اب ہم مدعا ہو ہی گئے، اٹھتے اٹھتے یہ سوال اب مدعا ہو ہی گئے، ایک مدت بعد اس کا شہر میں آنا ہوا، ایک مدت بعد اس کا شہر میں آنا ہوا، بے وفا کو پھر سے دیکھا پھر فدا ہو ہی گئے۔ بڑا شرارتی سا بڑا پیارا سا شعر ہے یہ کہ ایک مدت بعد اس کا شہر میں آنا ہوا، بے وفا کو پھر سے دیکھا پھر فدا ہو ہی گئے، اور پھر سخن میں رنگ آیا اس خیال خاص کا، پھر سخن میں رنگ آیا اس خیال خاص کا، پھر غزل کے شعر سارے مرثیہ ہو ہی گئے، پھر غزل کے شعر سارے مرثیہ ہو ہی گئے، اور بھول کر ان کو نیا ایک ہم سفر ڈھونڈیں گے اب، بھول کر ان کو نیا ایک ہم سفر ڈھونڈیں گے اب، راستے ذوحیب ان سے جب جدا ہو ہی گئے، راستے ذوحیب ان سے جب جدا ہو ہی گئے۔ یہ تھے جناب ذوحیب امروہی صاحب، اور اس وقت میں امراوتی شہر میں موجود ہوں۔ یہ امراوتی شہر بھی بڑا تاریخی شہر ہے، اور اسے وجے واڑہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کا ایک اسٹیٹ ہے، آندھرا پردیش، اس میں واقع ہے، اور اس کی تاریخ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ تو آج میں امراوتی کے ایک ہوٹل سے بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ یہ لائیو پروگرام کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میری کوشش ہے کہ کوئی بھی ہفتہ ایسا نہ گزرے کہ میں آپ سے دور رہوں، گرچہ آج نیٹ ورک کی بڑی پرابلم ہے یہاں پر، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو سکوں، آپ لوگوں سے باتیں کر سکوں، اور آپ لوگوں نے اپنی جو امانتیں مجھے بھیجی ہیں میں آپ کی ان امانتوں کو اپنی آواز کے ذریعہ آپ تک پھر سے واپس کر دوں۔ میں آ رہا ہوں اگلے کلام کی طرف، اور یہ کلام ہے جناب شیر آشفتہ سر، جو کہ کامی شیر اپنا یہ نک نیم رکھتے ہیں، اور یہ کلام کچھ اس طرح سے ہے کہ میں ایک آدمی کے سوا کچھ نہیں ہوں، میں ایک آدمی کے سوا کچھ نہیں ہوں، تو نے کیوں کہا میں تیرا کچھ نہیں ہوں، تو نے کیوں کہا میں تیرا کچھ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، شاعر ہوں، نائب خدا ہوں، میں انسان ہوں، شاعر ہوں، نائب خدا ہوں، تو کہتا ہے تو اچھا میں کچھ نہیں ہوں، تو کہتا ہے تو اچھا میں کچھ نہیں ہوں، میری خاموشی سے ڈرو ظالموں کہ میں اب تک تمہیں کہہ رہا کچھ نہیں ہوں۔ یہ شعر جو ہے اس میں تیور ملاحظہ کیجئے گا کہ میری خاموشی سے ڈرو ظالموں کہ میں اب تک تمہیں کہہ رہا کچھ نہیں ہوں، اور اگلا شعر کچھ یوں ہے کہ مجھے تم سے کوئی گلہ ہی نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی گلہ ہی نہیں ہے، میں تو اپنے ماں باپ کا کچھ نہیں ہوں، میں تو اپنے ماں باپ کا کچھ نہیں ہوں۔ معذرت کے ساتھ کامی شیر صاحب، میں شعر پہ گرچہ میں ایک کلام پڑھ رہا ہوں اور یہ شعر بھی میں نے پڑھا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس شعر پہ نظر ثانی کر لیں۔ اور اگلا شعر ہے کہ میں تانے شب و روز سنتا ہوں جن کے، میں تانے شب و روز سنتا ہوں جن کے، انہیں بھی ذرا یہ بتا کچھ نہیں ہوں، انہیں بھی ذرا یہ بتا کچھ نہیں ہوں، فرشتوں سے بھی لڑ رہا ہوں میں اب شیر، فرشتوں سے بھی لڑ رہا ہوں میں اب شیر،
میں ایک آدمی کے سوا کچھ نہیں ہوں، میں ایک آدمی کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ شعر آشفتہ اثر صاحب کا یہ کلام تھا۔ ایک بات کی میں گزارش کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ وہ تمام حضرات جو شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں، شعر و شاعری کا شغف رکھتے ہیں، وہ بہت ہی بہتر ہو کہ اپنے کلام کو اپنے کسی استاد سے رجوع کریں، اور شاعری محض الفاظ سے کھیلنے کا نام نہیں ہے، لفظوں کو برتنے کا ہنر بہت ضروری ہے، اور ایسے بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں جو ایک شعر کو مکمل شعر بناتے ہیں، یا ایک مکمل غزل کو ایک مرصع غزل کا درجہ عطا کرتے ہیں، اور یہ فن آتے آتے آتا ہے، اتنی جلدی تو نہیں آتا۔ تو آپ حضرات شاعری ضرور کریں اور ہمیں اپنے کلام بھی بھیجیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ حوصلہ ضرور رکھیں کہ آپ کے غزلوں میں اگر کوئی گوشہ کچھ کمزور لگے، یا کہیں پر کوئی غلطی کا ایسا امکان یا کوئی ایسا کوئی شک گزرے، تو اس کی تصحیح کے لیے بھی خود کو تیار رکھیں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ جب ایک مقصد سے آپ ہمیں اپنا کلام بھیجتے ہیں تو میں آپ کے کلام کو نہ صرف یہ کہ اپنی آواز دوں، بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ کلام زیادہ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ سے زیادہ مرصع ہو، کیونکہ ایک مکمل شاعر وہی ہوتا ہے جو اپنی شاعری کے ذریعہ، اپنے شعروں کے ذریعہ سننے والے کے شعور کو بیدار کر دے۔ یہ بات میں نے بار بار کہی ہے، اور آج بھی اس بات کو میں دہرا رہا ہوں کہ شعر ایسا ہو جو سننے والے کے شعور کو بیدار کر دے، سننے والے کو کچھ سوچنے کے لیے مجبور کر دے۔ اور ایک خوبصورت یا ایک مکمل شعر کے دو ہی ری ایکشن ہوتے ہیں، یا تو سننے والے کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں، اس پہ ایک خاموشی سی طاری ہو جاتی ہے، یا پھر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلتی ہے۔ آج کل ایک بڑا عجیب سا دور چل گیا ہے کہ مشاعروں میں بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ ایسے شعراء کرام آتے ہیں کہ جن کے شعروں کو ہم شعر نہیں کہہ سکتے۔ یہ میں تو انہیں لفافہ پردار شاعر کہتا ہوں، کیونکہ انہیں علم و ادب سے واسطہ کم ہوتا ہے، لفافے کے وزن سے واسطہ زیادہ ہوتا ہے، اور مشاعروں میں آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ شعر نہیں پڑھ رہے، بلکہ شاید سڑک پہ کھڑے ہو کے منجن بیچ رہے ہیں۔ میں قطعی طور سے مخالف ہوں، کیونکہ ادب اور تہذیب میں تیز آواز کا، چلانے کا کوئی دخل نہیں، کوئی گزارا نہیں، کوئی گنجائش نہیں، اور خاص طور سے اردو شاعری اور اردو زبان ایسی میٹھی ہے کہ اس کے بولنے کے لیے اس کے الفاظ میں ایسا جادو ہے اور اتنی طاقت ہے کہ اگر آپ سرگوشی میں بھی کہیں تو پتھر بھی رام ہو جائے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ ایک مکمل شاعر ہیں، یا آپ کے کلام میں اگر وہ طاقت ہے، تو آپ کو چیخنے کی، چلانے کی، ہاتھ اٹھانے کی، اور وہ سڑکی حکیم اور سڑکی منجن بیچنے والوں کی طرح سے آپ کو وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میری بات سے اگر کسی صاحب کی دل شکنی ہو رہی ہو تو میں لیلا سے بغاوت نہیں کرتا، مجنوں کبھی لیلا سے بغاوت نہیں کرتا، چپ چاپ ہی سہتا ہے وضاحت نہیں کرتا، چپ چاپ ہی سہتا ہے وضاحت نہیں کرتا۔ یہ کتنی عجب اس نے ہے پالی ہوئی عادت، یہ کتنی عجب اس نے ہے۔ سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اگلا شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ کتنی عجب اس نے ہے پالی ہوئی عادت، وہ روٹھ تو جاتا ہے شکایت نہیں کرتا، وہ روٹھ تو جاتا ہے شکایت نہیں کرتا۔ اور اگلا شعر کچھ یوں ہے کہ بس ایک وہی شخص خسارے سے بچا ہے، بس ایک وہی شخص خسارے سے بچا ہے، دنیا میں کسی سے جو محبت نہیں کرتا،
دنیا میں کسی سے جو محبت نہیں کرتا، اب باپ بھی بیٹے سے بہت ڈرنے لگا ہے۔ اب باپ بھی بیٹے سے بہت ڈرنے لگا ہے، اب باپ بھی بیٹے کو نصیحت نہیں کرتا۔ یہ اگر دیکھا جائے تو حالات حاضرہ کی ایک بہت بڑی ایک بہت افسوس کا یہ مقام ہے، اور یہ واقعہ اب کم و بیش آتا ہے دیکھنے میں، تو یہ ہمارے لیے اپنے آپ کو درست کرنے کا بھی ایک موقع ہے کہ کسی شاعر کو ایسا شعر نہ لکھنا پڑے، ہم اپنے کردار کو اتنا بلند کر لیں، اپنے ظرف کو اتنا اعلیٰ کر لیں کہ شاہوں کو نچا دیتا ہے دیکھا ہے یہ میں نے، شاہوں کو نچا دیتا ہے دیکھا ہے یہ میں نے، یہ عشق کسی سے بھی رعایت نہیں کرتا، یہ عشق کسی سے بھی رعایت نہیں کرتا، بس تیرے لیے ہے جی حضوری میری ورنہ، بس تیرے لیے ہے جی حضوری میری ورنہ، ہر ایک کٹ گیا تھا، پھر سے جوائن کر رہا ہوں کہ بس تیرے لیے ہے جی حضوری میری ورنہ، ہر ایک پہ میں خاص عنایت نہیں کرتا، ہر ایک پہ میں خاص عنایت نہیں کرتا۔ اور مقطع کچھ یوں ہے کہ سلمان میں ایک بات بتاؤں پتے کسی، سلمان میں ایک بات بتاؤں پتے کسی، ہر شخص صداقت سے محبت نہیں کرتا، ہر شخص صداقت سے محبت نہیں کرتا۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آج نیٹ کی جو حالت ہے وہ بار بار مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں آج کے اس پروگرام کو جاری نہیں رکھنے دوں گا، لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے آج اپنی اس محفل کا اختتام کر دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ لوگ بالکل دل برداشتہ ہو کر اپنے اپنے موبائل آف کر دیں۔ میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ ہماری محفل میں اتنی محبت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کا سلسلہ دن بدن طویل ہوتا جا رہا ہے، اور میں شکریہ ادا کروں گا جناب انجم سلیمی صاحب کا، جہاں زیب ساحر صاحب کا، علی زریون صاحب کا، آصف نتھانی صاحب کا، ولی صادق صاحب کا، ریحا اظہر جی کا، تجدید قیصر جی کا، جیا قریشی جی کا۔ کے بعد ایک لینے لگوں تو میرا خیال ہے کہ اس رات کا اختتام ہو جائے گا، اور میں اگر نیٹ نے اجازت دیا تو میں آپ کے سامنے اپنی پسند کی ایک نظم پیش کر رہا ہوں۔ یہ نظم ہے جناب محبوب قاضی کے اور